फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। टॉपिक यकीनन आईनी तरमीम, अदलिया का तमाशा और फाशिस्टों के दरमियान कौन बड़ा जमहूरियत पसंद और जमहूरियत को धोखा दे सकता है, इसके अलावा तो कोई दूसरा टॉपिक हो ही नहीं सकता कि हुकूमत को शिकस्त फाश हुई और पहली बार मौलाना शायद किसी बड़ी कीमत के लिए अड़ गए हैं। वो कीमत क्या होगी ये तो खुदा बेहतर जानता है, मगर एक बात तय है कि मौलाना यक्के का पता बन गए हैं कि बेगम, बादशाह, जोकर तीनों पे ऊपर आके पड़ गए हैं। बहुत गौर से देखें, सबको उन्होंने दीवार से लगा दिया है और वो मुस्कुराते हुए सारा दिन रात गए आखिरी पहर तक मेहमानों को चाय, कॉफ़ी और मिठाइयाँ खिला रहे हैं और भगा रहे हैं। यहाँ तक के बताने वाले तो ये बता रहे हैं कि सऊदी अरब से फ़ोन करवाया गया, जो ममदू है मौलाना का, और मौलाना उनके एक क्या जुमला कहूँ, बहरहाल मगर मौलाना ने उनकी बात भी नहीं मानी और हरी, पीली, नीली, काली, सफ़ेद सारी झंडियाँ दिखा दी और इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत सब सर जोड़े बैठे हैं कि अब होगा क्या, ये निज़ाम मुकम्मल डेली कमज़ोर हो रहा है और ज़मीन बोझ हो रहा है। ट्रेड सेंटर का सानिया याद है 9/11 के दोनों बिल्डिंगें अपने वजन पे जिस तरह गिरी थी, वो मुझे तो आज भी यकीन नहीं आता कि इमारतें ऐसे गिरती हैं, वो इमारत ऐसे गिरी थी। तो वो जो मुहावरा है ना कि अपने ही पैरों पे गिर गए और अपने ही सर पे छत आ गिरी, तो ये बिल्कुल वो मंजर है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, ये हुकूमत और कितने दिन निकालेगी, काटेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर एक बात तय है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना इस पर गौर करने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत है कि वो हबीब जालिब का एक मशहूर शेर है कि शब की तकदीर में लिखा है गुज़र ही जाना, शब की तकदीर में लिखा है गुज़र ही जाना, राह सूरज की कहाँ रोक सके हैं अहले सितम। रात ढलनी होती, जितना अंधेरा बढ़ता जाएगा, जितना पीक अंधेरे पर आता जाएगा, सुबह के आसार उतनी जल्दी नमूदार होने लगते हैं। बस याद रखिएगा, सारा तमाशा ये अपने एंड की तरफ जा रहा है। इसके नताइज क्या निकलेंगे ये तो मैं नहीं जानता, और दुआ कर सकते हैं कि ये बेहतरी के साथ फैसला हो। मगर अब ये निज़ाम अपने आखिरी हिचकियाँ और सांसें सारी ले रहा है। आप ज़रा गौर से देखें, इंसानी तारीख़ में, रियासती निज़ामों में जो जमहूरियत है और जिसकी कदर व मंजिलत है, जिसकी बुनियाद पर दुनिया में एक और बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है कि थेटेरियन सिस्टम चलेगा कि जमहूरियत रहेगी, और फैसला कुन वहाँ भी मरहला दरपेश है। यहाँ एक अजीब बात है कि जमहूरियत के पर्दे में फाशिज्म फैलाने की कोशिश कोई भी आ जाए, जो पीछे बैठे हैं वो तो चाहते ही हैं, मगर वो कमाल हरकारे ढूंढते हैं, नवाज शरीफ की शक्ल में, शहबाज शरीफ की शक्ल में, जरदारी की शक्ल में, बिलावल भुट्टो की शक्ल में। कितना मज़ा का खेस और शर्मनाक था जब कल बिलावल डेमोक्रेसी डे की कंग्रेचुलेशन कर रहे थे कि कल यौम जमहूरियत था। मतलब बेहिसी, बेशर्मी और क्या कहना चाहिए कि आखिरी हदूद भी पार कर चुके हैं और फख्र करते हैं और उस पर नाज़ा भी हैं और चाहते हैं कि प्रिवेल भी करें। अच्छा, ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो अपोजिशन शोर मचा रही है ना कि रात के अंधेरे में लेकर आए और पहले से किसी को दिया भी, सब कुछ सच है ये कि तरामीम ऐसे होती हैं। आपने खाकाना बासी का, शायद खाकाना बासी का अगर इंटरव्यू सुना हो, उन्होंने बताया, मेरे जहन में भी ये बात नहीं थी या मैंने पढ़ा भी नहीं था, जो सच है कि एक तरमीम अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तरमीम, और कितनी बड़ी और मामूली है या कितनी अहम, उस पर खुद गौर कर लें कि कांग्रेस की तनख्वाहों में इजाफे, कमी या उससे जो रिलेट करती चीज़ें थी उस पर तरमीम लाने के लिए 122 साल लगे। और आप यहाँ देखें कि 14वीं तरमीम
کہ کبھی نواز شریف امیر المومنین بننے والے تھے، پھر اس کے بعد 15ویں 16ویں 17ویں 18ویں، وہ بھی شاہد خاقان عباسی نے بتا دیا کہ 18ویں ترمیم سیاسی پارٹیوں کے اپنے اپنے مفادات کی کہانی ہے پوری، کہ کسی کو کچھ چاہیے تھا، کسی کو کچھ چاہیے تھا۔ اسی ترمیم میں بلدیاتی انتخابات کو ٹکا ٹوکرا کر دیا گیا، جو جمہوریت کی بنیادی علامت ہے، جو اصل سمبل ہے، اسے ختم کر دیا گیا۔ پھر 19ویں ترمیم، اگر آپ کو یاد ہو کہ باجوہ کو ایکسٹینشن اور اس کے لیے ووٹ کو عزت دینے والے ووٹ کی عزت لینے پہ اتر آئے، اور کس بے طرح انہوں نے ووٹ کی عزت کو اتارا۔ خان صاحب کے دور میں بھی ایسی ترامیم ہوتی تھیں، اگر غور سے یاد کریں ایک ایک دن میں 40 ترامیم پاس ہوتی تھیں۔ ایسے ہی یہ اپوزیشن جمہوریت کی دیوانی کہ سب کو وہاں اپوزیشن میں انسانی حقوق یاد آتے ہیں، کانسٹیٹیوشن یاد آتا ہے، عدالتیں یاد آتی ہیں، فیصلے یاد آتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اس پورے کھیل سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ آج آلو کا ریٹ کیا ہے، آٹا کس حساب ملا ہے، چینی کس حساب ہے، گندم کس حساب ہے، اور گھی کی قیمت آج بازار میں کتنی بڑھی ہے، رینٹ کتنا ہو گیا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس دے پا رہے ہیں کہ نہیں دے پا رہے ہیں، ان کو کبھی باہر لے جا سکتے ہیں، گھمانے نہیں لے جا سکتے ہیں، کہ گوشت گھر میں کب پکے گا، اور گائے کا پکے گا، بکری کا پکے گا، یا چکن کا پکے گا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو خوشی مناتے ہیں کہ بڑی عید آ رہی ہے، شاید گوشت کھانے کو مل جائے۔ تو آپ کی زندگی یہاں تک محدود ہے۔ ان لوگوں کا جنہیں آپ ووٹ دینے کا ڈرامہ کرتے ہیں، یا ووٹ آپ سے چھین کر لوٹ کر، یا آپ کے نام پر یہ اپنے پاس اپنے بیلٹ باکس میں خود ڈال لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی لوٹ لیتے ہیں، آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ انسانی تاریخ کے عجیب ترین واقعات ہو رہے ہیں کہ ایک جج مسلسل کہتا ہے کہ میں ریٹائرمنٹ لے کے جاؤں گا، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں اب امیدوار نہیں ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ مجھے رہنا چاہیے، اور آپ اعلیٰ فٹرڈن بالکل اچانک وہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ جی اگر سب کو ایکسٹینشن ملتی تو مجھے بھی مل جائے۔ تو بات اتنی ہے کہ فائز عیسیٰ کو عزت سے گھر جانا منظور نہیں تھا، انہیں عزت سے گھر جانا منظور نہیں تھا، وہ چاہتے تھے ان کی اور توہین کی جائے، انہیں اور رسوا کیا جائے، تب وہ خوش ہوں گے کہ اس ملک میں اشرافیہ کی عزت آنی اور جانی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ وہ کس نے کہا، غفور عزیز نے، کہ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ اگر ترمیم اب نہیں ہوئی تو فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں گے، تو ان کا تو ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے، جج آتے رہتے ہیں، جج جاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ کاش اس ملک کی اشرافیہ کو یہ پتہ ہوتا کہ انسان بھی آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اور قبرستان بڑے اہم لوگوں سے بھرے پڑے ہیں، جن کو غرور تھا، تکبر تھا، فرعون سے لے کر آج مشرف تک چلے آئیے۔ پوری دنیا میں میسولینی، ہٹلر، جو جتنے بڑے نام ذہن میں آتے ہیں، جتنے عظیم نام آتے ہیں، جتنے کمین نام آتے ہیں، ان سب کی باقیات کہیں نہ کہیں موجود ہیں قبروں کی شکل میں۔ جا کے انہیں دیکھیں اور غور کریں کہ انسانی زندگی کتنی اہم ہے اور کتنی غیر اہم ہے، مگر انہیں کوئی شرم نہیں ہے، انہیں کوئی لحاظ نہیں ہے کہ ملک کی معیشت کہاں جا چکی، اس کیوس سے انہیں کیا ملے گا۔ خطاب جیل میں فرماتے ہیں کہ یہ سب مجھے جیل میں رکھنے کا ڈرامہ ہے، اور ہم احتجاج کریں گے، ہم مظاہرے کریں گے، یہ ملک کو تباہ کر دیں گے۔ یہ صرف ڈرتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ نہ کھل جائے، وہ باکس دوبارہ نہ کھل جائیں، اور انقلاب آ کے رہے گا۔ چھوڑیں خان صاحب، آپ نے کبھی، مجھے یاد آیا کہ آپ نے پہلا جلسہ جو مینار پاکستان پہ کیا تو آپ نے کہا کہ وہ میاں صاحب جان دیو اور ساڑی باری آن دیو۔ تو باریوں کا کھیل ہے۔ میں تو بار بار روز کہتا ہوں کہ خدا کرے اقتدار خان کو ایک بار اور ملے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ اپنی ضد، انا، تکبر، غرور کو ایک طرف رکھ کر اس نظام کو خاتمے کے لیے ایک بار خان صاحب کو موقع دے، تو یہ لوگ دیکھیں
کہ ریاست مدینہ کیا تھی، خان اور ان کی باقیات، ان کی کچن کیبنٹ سے لے کر ان کے لیڈر جو اربوں خربوں پتی ہیں، کہ خان صاحب نے کبھی کسی کو مفت ٹکٹ نہیں دیا۔ سینٹ کے آخری الیکشن جو خان صاحب کے دور میں ہوئے، اس میں خربوں پتی لوگوں کو، جنہوں نے رشوت سے، بلیک مارکیٹنگ سے ڈیوٹیاں بچا کر دولت بنائی تھی، خان صاحب نے ان سے اربوں خربوں وصول کیے، اور کہیں کسی دور وہ نواز شریف سے، زرداری سے پیچھے نہیں رہے، اور اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ دیکھیں، جنہوں نے یاد ہو، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کہ جس دن چھڑی تبدیل ہوئی تھی باجوہ سے عاصم منیر کی طرف، تو میں نے کچھ باتیں کی تھیں، جا کے غور سے دیکھیے گا۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، جسم بدلنے جا رہے ہیں، روح نہیں بدل رہی۔ اس کے علاوہ کوئی تبدیلی مت دیکھیے گا کہ یہ خاص ایجنڈے کے تحت ہے۔ وہ آج ہمارے ایک دوست نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ آئینی ترامیم کے بانی جو لوگ ہیں، ہم ان کے ارادوں پر خاک ڈالتے ہیں اور ہمیں یہ غلامی قبول نہیں ہے۔ تو میں نے انہیں جواباً کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری مائیں غلام نہیں پیدا ہوئی تھی، انہوں نے غلام بچے پیدا نہیں کیے تھے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ہماری ماں بھی غلامی میں پیدا ہوئی تھی، ہمارا باپ بھی غلامی میں پیدا ہوا تھا، اور ان کے آقا ہمیں ہمارے آقاؤں کے حوالے کر کے چلے گئے تھے۔ اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ دنیا بھر میں در بدر پھر رہے ہیں، یہاں جو ملتا ہے، جس سے بات کیجئے، وہ کہتا ہے بس دعا کریں نکل جاؤں۔ 50 اور 60 سال کی عمر کے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں۔ اس عمر میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کھچے کے ساتھ اپنی زندگی کو نارمل کریں، کم کام کریں، اپنے اوپر توجہ تھوڑی دے سکیں، مگر یہاں وہ نئے جذبے سے باہر جانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے خاندان کے بہتر مستقبل کے لیے۔ یہ کیسا کال پڑا ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کہیں کوئی لحاظ نہیں آتا، انہیں کوئی غیرت نہیں آتی کہ گراؤنڈ پہ کیا حالات ہیں۔ کہتے ہیں جمہوریت چاہیے، کہ عدلیہ کو عظیم بنانا ہے اور نظام کو بہتر کرنا ہے۔ جو 77 سالوں میں کچرا زمین سے نہیں اٹھا سکے، جو اپنے گلیوں محلوں کی صفائی نہیں کر سکے، وہ آپ کو نظام بنا کر دیں گے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ حالات یہ ہیں کہ میرے پسندیدہ لیڈرز میں شامل ہیں شاہد خاقان عباسی، جو کل تک مخالفت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس عزت کماتا ہے یا ایکسٹنکشن۔ کل رات وہ بھی مولانا فضل الرحمان کے یہاں منانے پہنچے ہوئے تھے، مفتیٰ اسماعیل کے ساتھ۔ کس کے حکم پر گئے تھے؟ یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ تو ممبر بھی نہیں ہیں، آپ تو اسمبلی کا حصہ بھی نہیں ہیں، آپ موجود نظام میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے، مگر بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو قومی حکومت کے نام پہ بنے۔ اب مجھے یقین نہیں ہے کہ یہاں کبھی کوئی میرٹ پر قومی حکومت بن سکتی ہے اور یہاں کوئی نظام بدلنے کے لیے کام کر سکتا ہے۔ تو اس قومی حکومت کی سربراہی کے امیدواروں میں سر فہرست نام جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی کا ہے۔ تو دیکھتے جائیے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، مگر بس یہ ذہن میں رکھیں، ابھی اگر تبدیلی آ بھی جائے تو کوئی توقع نہ کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تھمیں گے آنسو، رونا ہے، کوئی تشدد نہیں، کہ ان کی پھیلائی ہوئی فسطائیت اور ان کی اقتدار کی ہوس نے زمین پر حالات مکمل ایسے چینج کر دیے ہیں۔ لوگ اتنے متشدد، تنگ نظر اور اتنے وائلنٹ ہو چکے ہیں کہ یقین نہیں آتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کل گجرانوالہ میں آپس کی لڑائی میں ایک ہی خاندان کے 4 لوگ مارے گئے۔ روز ہوتے ہیں، باپ بیٹا باپ کو مار رہا ہے، اور باپ بیٹوں کو اور بچوں کو مار رہا ہے، بھائی بہنوں کو مار رہا ہے۔ جگہ جگہ رول واقعات ہوتے ہیں، دہشت گردی کے ساتھ ڈاکہ زنی، چوری۔ مطلب کون سی برائی ہے جس پر زمین پر اس جغرافیہ میں پرویل نہیں کرتی ہے، اور لوگ نارمل لائف گزارنا چاہتے ہیں، اور انہیں صرف انٹرٹینمنٹ چاہیے اشرافیہ کا، کہ آج کیا ہوا، آج کون سی ترمیم آئی، آج کس کو دھکا پڑا اور کون شامل ہوا، کسے نئی پراکسی بنایا گیا۔ تو
اپنے درمیان اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں اور اپنے درمیان جو موجود تشدد ہے اسے اپنی مدد آپ کے تحت روکنے کی کوشش کریں کہ یہاں کوئی نظام نہیں ہے، یہاں کوئی نظام نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اور پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو نظام کو چلانے کے نام پہ وہ آپ کو لوٹنے کے لیے چھوٹی بڑی مافیائیں ہیں اور انہیں اوپر ایک دو بڑی مافیائیں کنٹرول کرتی ہیں، جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جسے حکومت کہتے ہیں، جسے عدلیہ کہتے ہیں. کہ اپنے آپ سے پوچھیے گا کہ ان میں سے اگر کوئی بھی میری ایک بات بھی غلط ہو تو بس اب ایک ہی، اب باہر تو نکلیں گے نہیں. آپ اس نظام کو بدلنے کے لیے باہر نہیں نکلیں گے، بھوک سے مریں گے، تشدد سے مریں گے، دہشت گردی سے مریں گے، انتہا پسندی سے مریں گے کہ یہاں مولوی اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت عدلیہ سب ملے ہوئے ہیں. دیکھیں، میں اب بات کو بڑھانا نہیں چاہتا، یہ جتنے لوگ آپ کو جمہوریت کا نام لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، ان سب کے کہیں نہ کہیں مفادات ہیں. سب کو کوئی امید ہے کہ اگر یہ آ گیا تو مجھے یہ ملے گا، اور یہ آ گیا تو مجھے یہ ملے گا، اور میں آ گیا تو مجھے کیا ملے گا. تو ان ساری چیزوں سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کو بیٹھ کر اب غور کرنا ہے کہ اس نظام کو جو اپنے پیروں پہ گر رہا ہے اسے اور تیزی سے کیسے گرا سکتے ہیں. اس پہ غور کیجیے گا. اسی پر میں آج کا اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی. وہ نہیں جانتا کرنا پہنتا ہے، وہ نہیں جانتا کرنا جیون دے لئی مرنا پہنتا. خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.